बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत ज़्यादा दोस्तों की भरपूर अपील पर जो है ना एक छोटा सा क्लिप बना रहे हैं और उनकी फरमाइश थी कि शब रात के हवाले से कोई हमें दीनी मसाइल बताएं। तो इस हवाले से हमने आज यहाँ जामिया मस्जिद आमना में मौलाना अब्दुल वारिस साहब से बड़ी जद्दोजहद करके एक टाइम लिया है से कि ये शबरात के हवाले से क्या शबरात आज है तो क्या मतलब है कि शबरात को आप देखते हैं कि इसमें कैसे इबादत करनी। जैसे आम लोग हैं, जैसे मतलब है कि वो बाहर से काम करते हैं छोटे मोटे, तो उनको फुर्सत होती है, बाज़त नहीं होती, तो वो कैसे बेचारे इबादत अपनी कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि उलमा इकराम से भी सुना है कि ये रहमत का नज़ूल होता है, इस रात को ख़ास कर पे रहमत का नज़ूल होता है और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना क्या हाल है मौलाना, ठीक है? मौलाना बस ये है कि माशाल्लाह आज शब रात की रात आनी है माशाल्लाह, तो इस हवाले से कुछ साथियों के अपना गुजारात थी कि भाई हमें बताएं कि शब रात के हवाले से मतलब कैसे इबादत करनी चाहिए और आम आदमी बेचारा कैसे इबादत कर सकता है और इसमें ख़ास क्या नज़ूल होता है इस रात का। जी शब बारात ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बायस रहमत और बायस बरकत वाली रात है, लेकिन अक्सर ये है कि काफ़ी हमारी पुरानी चीज़ें हमारे यानी कि जद्दी पुश्ती आ रही हैं, तो अक्सर हमारे रस्म और रिवाज इसमें काफ़ी आ रहे हैं। जी जी इसके अंदर ये है कि अक्सर इस रात के अंदर पहले ऐलानात किए जाते हैं और इस रात के अंदर ये भी यानी कि इज्तिमाई इबादत की तरफ जोर दिया जाता है जी सलात व तस्बीह की जमात कराना और दीगर, ये तो शरन कहीं भी साबित नहीं है। जी जी तो इसलिए जमात के साथ और इज्तिमाई ये ऐसे आमाल करना ये तो कहीं साबित नहीं। अगर इसको दीन समझेंगे तो ये उल्टा हम गुनहगार हो जाते हैं जी बनिस्बत इसके कि एक आदमी इस गर्ज से अल्लाह की बारगाह के सामने है कि मैं कुछ मुझे हसूल हो जाए नेकियों का, उल्टा वो गुनाह लेके चला जाता है। पहली बात तो ये है कि इसको इज्तिमाई इबादत नहीं करनी। एक है कि वैसे अगर मस्जिद में इनके एक मैं आ गया कोई और आ गया, वैसे कुदरतन इत्तेफाकन अगर कुछ लोग आ गए हैं वो और बात है, लेकिन अगर बिलखसूस लोगों को बुलाया जाए स्पीकर के ज़रिए तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये कबात से खाली नहीं है। यहाँ से बिदआत जो है वो जड़ पकड़ती हैं, यहाँ से बिदआत शुरू होती हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि रात बायस रहमत है और बरकत है, तो इसमें वो अमाल करें जो शरीयत में साबित है। एक है हमारे पुराने रस्म रिवाज आ रहे हैं, उस तरह से बहरहाल इसको नहीं करना चाहिए। जी जी माशाल्लाह। मतलब ऐसा है कि घर में भी अगर करें तो वो भी कर सकते हैं मर्द हजरात जो हैं। बिल्कुल तो और बल्कि अगर देखा जाए कि मस्जिद जो है ये तो फर्ज इबादत के लिए, आम भी नमाजें जो हैं उसके बारे में यही कहा गया है कि आप सल्लम का फरमान मुबारक है कि आप घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, कि फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें सही और बकिया नवाफिल और सुनन वगैरह आप अपने घर में पढ़ें। जी और माशाल्लाह। ये रात में इबादत जो जितनी भी हम करेंगे ये एक मुस्तहब अमल है, तो उस मुस्तहब अमल को हम घर में करेंगे वो ज़्यादा हमें अजर मिलेगा बनिस्बत मस्जिद के। मस्जिद के अंदर काफ़ी इसमें कुछ खराफात भी आ जाती हैं। एक तो रिया आ जाएगा, दूसरा इस तरफ ये भी हो जाएगा कि बाद लोगों के जहनों में आएगा कि जी आज शायद कोई ये फ़र्ज इबादत है, उस वजह से लोगों का इकट्ठा होना जमे गफ़ीर बन के इसको ख़ास इस प्रोटोकॉल देना इस रात को, जो फ़र्ज नमाज है जिसके बारे में कुरान में बार बार हुक्म किया गया वाक़ीमुस्सला, उसकी हमें परवाह नहीं है, हालांकि वो फ़र्ज है, ये एक मुस्तहब है। अगर इसको बेहतर ज़्यादा बेहतर यही है कि उसको घर ही किया जाए, मर्द हैं या औरतें तो वैसे उनके लिए घर हुक्म है, तो मर्दों के लिए बेहतर ये है कि घर में करें तो ज़्यादा बायस सवाब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है, फरमाया कि इस रात के अंदर फरमाया कि आप क़याम करें और अगले दिन रोज़ा रखें। ये तो है हदीस शरीफ में, लेकिन इसका ये नहीं है कि मस्जिद के अंदर ही लाजमन किया जाए या इज्तिमात किए जाए बयानात वगैरह, एक कुदरती वैसे बैठ के बयान हो जाए इसकी फजीलत, उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। जी माशाल्लाह। अच्छा मौलाना, हमारा आखिरी क्वेश्चन है आपसे है कि इस हवाले से जैसे हमारे शबरात के हवाले से बातचीत चल रही है, तो इसमें एक कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबका ऐसा है कि बाज़ का हलवे बनाने, सीवियाँ बनाना और लोग बच्चों को पैसे देने, लो जी पटाखे बजाओ, शबरात आ गई है, शबरात आ गई है,
اس قسم کا جو واویلا ہے کیا یہ دین کے اندر صحیح دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا؟ مہربانی. اس میں محترم دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو میرے بھائی اگر رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ہم نیچے سے پٹاخے بجا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی بات. ماشاء اللہ. اللہ کی رحمت کا نزول آسمانوں سے ہو رہا ہے اور ہم نیچے سے پٹاخے بجے، اور اصل اس کے مجرم بچے نہیں ہیں، والدین ہیں. صحیح. جو سبب بن رہے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، پیسے کا ضیاع ہے، اس کے اندر یہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا. جس طرح وقت کا سوال ہوگا، جان کا سوال ہوگا، مال کا بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو آج اس کے اندر ہمیں بڑے مسئلے ہیں ہمارے اندر کہ یہ پٹاخے کسی حدیث میں نہیں ہے، کہیں کسی جگہ نہیں، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. وہ دیوالی مناتے ہیں اور ہمارے یہاں ان لوگوں نے شب برات کے موقع میں یہ کام شروع کر دیا. اس وجہ سے یہ شرم بالکل جائز نہیں ہے پٹاخے، اور اس میں جناب اعلیٰ دوسرے جتنے بھی ان کے رسومات ہیں، لائٹنگ وغیرہ، یہ سب شرم جائز نہیں ہے. دوسرا اس میں آپ نے پوچھا کہ حلوہ وغیرہ یا میٹھی چیز بنانا، تو دیکھیے پھر اس کی نسبت کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے ان کی طرف منسوب کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کے بارے سخت الفاظ کہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی بات کہی. تو اس وجہ سے ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہیے. یہ اکثر حدیث مشہور ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کو پسند فرماتے تھے. اصل میں حلوہ خلوص ہے، میٹھی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے، لیکن جہاں حلوہ یاد ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی یاد ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی ہیں، وہ بھی یاد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، چچا مخالف ہوئی، یہ اپنی برادری سب مخالف کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور حق بات کہنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا. اس بات پر یہ مسائل ہوئے. اس وجہ سے حلوہ تو یہ کہیں میٹھی چیز کہیں شرم ثابت نہیں ہے. ہاں ویسے اپنی اولاد پر یا غربا یتاما مساکین پر آپ رزق کی فراخی کریں، کھولیں، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. وہ تو پورا سال ہے، جب مرضی آپ خیرات کریں تو آپ کو کہیں منع بھی نہیں ہے. آپ بالکل کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر خرافات سے بچیں. ایسے خرافات پر کوئی ایسا کام جو دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا لینا، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اور اس کے اندر واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت انداز سے ہمیں آشنا کر رہے تھے دین کے مسئلوں کو، اور میں بہت شکر گزار ہوں مولانا کا، انہوں نے مجھے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا. اور میں مولانا اجازت چاہوں گا آپ سے کہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ٹائم لے کے آپ کو تکلیف دیں گے. جی آپ انشاءاللہ ایسے ہی کلپ بناتے رہیں گے ہم، اور مزید کوئی دین کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی پوچھنا ہو آپ نے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ سے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی. جو لوگ اس وقت قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں پرانی رسمات جو ہے نا لوگ لے کر ابھی چل رہے ہیں، کیا یہ آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ یہ کیا جائز ہے دینی لحاظ سے؟ ذرا جواب دیں. جی محترم، اس کے اندر یہ ہے کہ قبرستان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو روایت ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس کے اندر اب دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً گئے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. تو اگر آدمی انفرادی طور پہ جانا چاہے تو بالکل وہ چلا جائے، اس میں تو جانا چاہیے. یہ تو ویسے عام حالات کے اندر بھی یہی ہے کہ جمعہ والے دن صبح صبح جانا چاہیے آپ قبرستان کے اندر، تاکہ ہر انسان کو موت یاد ہو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے اکثر ہمارے یہاں جو پرانے رسم و رواج بھی چل رہے ہیں کہ قبرستان میں اجتماعی طور پر جانا، سب اکٹھے ہو کر مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے اور اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ یہ عمل کیا. اور اس کو آدمی چلو انفرادی طور پہ جائے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر مستقل اجتماعات کی صورت میں مسجد میں اعلان کر کے اکٹھے ہو کے جانا تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ایک نفلی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دفعہ کیا ہے زندگی میں. تو آج اتنا اہتمام اگر فرض نماز کا کیا جائے جو کہ دن میں 5 وقت فرض ہے، تو
وہ کتنا انسان کس مراحل پہ پہنچ جائے. تو بہرحال اب اس کے اندر قبرستان کے اندر جائیں تو اجتماعات کی صورت میں نہ جایا جائے, اور جب وہاں جائیں تو عورتیں بھی نہ جائیں, عورتوں کا ویسے جانا منع ہے قبرستان میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر بہت ہی قباحات ہیں, جس میں اندر بد نظری ہے, دیگر امور ہیں, تو اس وجہ سے عورتوں کا جانا تو ویسے منع ہے. مرد بھی جائیں لیکن وہاں جا کر بھی مرد اس طریقے سے قبرستان میں جائیں جو کہ شرعی طریقہ ہے. وہاں جا کے اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتے ہیں قبرستان میں شب برات میں جناب اعلیٰ وہاں دیوے جلائے جاتے ہیں, موم بتیاں جلائی جاتی ہیں. یہ شرم جائز بھی نہیں ہے. وہی بیٹا ہے جا کے قبر پہ جا کے دعا کر رہا ہے, اللہ کریم میرے والد کو جہنم کی آگ سے بچا, یعنی خود آگ لگا کے اگر بتی لگا کے موم بتی جلا کے اس کے بعد پھر دعا کر رہا ہے. یہ تو وہی ہے خود آگ لگا کے پھر اس کو آگ کو بجھایا جائے. یہ شرم یہ رسمات میں مطلب رسمات میں آ جاتا ہے, رسمات میں آ جاتا ہے. تو اس کے اندر اکثر یہ ہے کہ لوگ دالیں وہاں جا کے ڈال دیتے ہیں قبرستان میں. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اگر دال ڈالنی ہے تو وہاں اللہ کے نیک بندے یہی دال آپ کسی غریب کو دیں, کسی یتیم کو جا کے پیسہ کھلائیں, غربت کا دور ہے, ان کو کھلائیں تو اجر تو ملے گا. وہاں مٹی میں جا کے دالی پھینکنا اللہ کی نعمت کی ناقدری علیحدہ ہے. اور اصل چیز یہ کہ یہ رسم ہے, یہ کہیں اس کا جواز ہی نہیں ہے. دیکھیے دین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہ صحابہ کی صورت میں. اگر دو عرفی بات ہے, یہ دین مکمل دین ہمیں سمجھ آ سکتا ہے. اس کی اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے اس پہ کام کر لیا تو وہ ہے ہمارے لیے حجت. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. چاہے ہمارے باپ دادا ماں وجدنا علیہ آبانا, اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں, پرانے ہمارے جتنے اکابرین ہیں یہی لکھا ہے. یا کسی مسئلہ کی بھی اٹھا لیں کہ پرانے باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے ہمارے ہاں, اصل طریقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے عملی طور پہ کر دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے صحابہ نے اگر اسی کام کو اس طرح سے کیا ہے جیسا کہ آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں, پورا سال کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے, نمازیں جا رہی ہیں, روزے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, صرف چند دن شب برات ہو گئی, اس کے علاوہ شب معراج ہو گئی یا لیلۃ القدر, یہ 2-3 راتوں کے اندر تو پورے ہمارے جذبات کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اچھی باتیں ہوں, لیکن بات یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو قبرستان کے اندر جانے کے آداب ہیں, تو اس کے اندر آداب کا ملحوظ خاطر رکھا جائے. اکثر ہمارے یہاں آج کل قبرستانوں میں میلے کی صورت بن گیا ہے مثلا, وہاں دکانیں لگی جاتی ہیں, کھانا, بچے جا رہے ہیں, بچیاں جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب عورتیں جا رہی ہیں. بلکہ آج کل تو فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں. یہ لفظ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن آج کل ہمارے معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے ایسے کام شروع کر دیے ہیں کہ ہم نے قبرستان میں جا کے یہ کام ہمارے شروع ہو گئے. قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے, عبرت حاصل کریں کہ آج وہی ہمارے باپ, وہی دادا, وہی ہمارے اہل خانہ جو آج ہمارے ہاں ایک وقت تھا اکٹھے رہتے تھے, آج وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے, اگلے سٹیج پہ چلے گئے ہیں. اور تو عبرت کی جگہ بنسبت اس کے جا کے وہاں ہم جا کے جناب اعلیٰ یہ خوشی کا سماں بنا ہے. خوشی کا سماں تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ.